बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। 3-4 रोज़ कबल पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे जहां पाकिस्तान आर्मी एक स्टील की फेंस लगा रही है बॉर्डर को अलग करने के लिए, ताकि जो पोरस बॉर्डर है उसमें से टेररिस्ट वगैरह इधर उधर ना जा सकें, लिहाजा उस क्रॉसिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान आर्मी एक फेंसिंग कर रही है और ये फेंसिंग तकरीबन 90% तक मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे ये फेंसिंग पहले भी मसला बनती रही है, जबकि अफ़गान साइड जो कि पहली हुकूमत थी उनकी, वो कभी कभार इस पर एतराज़ करते थे। और अब भी वाक़या ये हुआ 3-4 रोज़ पहले कि तालिबान के कुछ सिपाही वहाँ मौजूद थे और उन्होंने एरिया के जो इंटेलिजेंस चीफ़ है उसकी मौजूदगी में आके तो फेंस के ऊपर एतराज़ किया और फेंस जो बाड़ है उसके कुछ स्पूल्स वगैरह उठा के तो ले गए और इस तरह वहाँ पे कुछ बदतमीज़ी भी की। जो इंटेलिजेंस चीफ़ है उसने कहा कि आप ये नहीं लगा सकते, ये गैर कानूनी है और अगर आप लगाएंगे तो हम लड़ाई करेंगे। ये दरहकीकत प्रॉब्लम यहाँ पे है रहेगी। पाकिस्तान ने बहर सूरत बड़ा मैच्योर किस्म का एक रवैया अख्तियार किया। पाकिस्तान आर्मी ने कोई उन पे हमला नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिस्पॉन्स नहीं दी। उनको गालिबन हायर हेडक्वार्टर से, हायर अथॉरिटीज़ से उनको इंस्ट्रक्शंस थी कि ये मामला हम बातचीत से सुलझाएंगे, आप इस पर रिएक्ट न करें, लिहाजा रिएक्शन नहीं हुआ। अब 2600 किलोमीटर का ये रास्ता है जो पाकिस्तान ज़्यादातर इसको फेंसिंग कर चुका है और बावजूद इसके कि अफ़गानिस्तान से इसके ऊपर एहतजाज वगैरह होता रहा है मुख्तलिफ़ वक्तों पे, पाकिस्तान ने ये काम रोका नहीं और ये जारी रहा। उसमें लोकली कभी कभार अलाइनमेंट का मसला आया तो वो पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के ज़रिए तय किया, ताकि क्योंकि बॉर्डर डिमार्केशन कई जगहों पे बिल्कुल है ही नहीं, उसका पता नहीं लगता। और फिर ये है कि दोनों तरफ फैमिलीज़ हैं जो कि तकसीम हैं, कि एक फैमिली है उसके कुछ लोग जो हैं वो अफ़गान साइड पे आ जाते हैं, देहात हैं, आधा उधर आ गया, इधर उधर आ गया। जब फेंसिंग होती है तो फिर वो भी रिजेंट करते हैं और उनके फैमिलीज़ को मिलने मिलाने में चूँकि दिक्कत होती है। लेकिन आज के दौर में जहाँ टेररिज्म सबसे बड़ा ख़तरा है, इस वजह से ज़रूरी थी कि डिमार्केशन भी की जाए और बाउंड्री का इशू चलता रहे, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि दहशत गर्द इसको एक्सप्लॉइट ना करें, इस वजह से ये ज़रूरी था कि ये किया जाए और इसमें अफ़गान साइड से प्रॉब्लम्स होती रही हैं। अब तालिबान ने भी की। इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है नायतुल्लाह ख्वारज़मी, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे तालिबान ट्रुप्स जो थे वहाँ मौजूद थे, उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री की जो फेंस लगाने की कोशिश थी उसको रोक दिया और साथ उन्होंने कहा ये नंगरहार प्रोविंस के करीब या उसके मशरक़ी साइड पे, तो वो उन्होंने रोक दिया। लेकिन यहाँ जो देखने की बात यह है कि तालिबान ने जब काबुल पे कब्ज़ा किया तो उन्होंने आम माफ़ी दे दी थी। आम माफ़ी का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो दफातर में काम कर रहे थे मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ ओहदों पे, वो वही हैं जो कि अशरफ गनी की करप्ट हुकूमत के साथ थे और वो उनमें से बहुत सारे हैं जिनकी ट्रेनिंग भारत में हुई है, बहुत सारे ऐसे हैं जो CIA और भारत के पैसे पे पलते रहे हैं। उन्हीं में से एक ये इंटेलिजेंस का आदमी ऑफिसर भी था जिसने कि ये ड्रामा रचाया। बासूरत उनकी अफ़गान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस इशू को बहुत उछाला नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, सिचुएशन नॉर्मल है और इस वाक़े के बाद कोई ऐसी मज़ीद डेवलपमेंट नहीं हुई। अब बात यह है कि जहाँ तक इस इंसिडेंट का ताल्लुक़ है, इसको पाकिस्तान के दुश्मनों ने बड़ा उछाला, कुछ और पब्लिक में भी और अफ़गान साइड पे भी नेचुरली वो अशरफ गनी का टोला जो मौजूद है वो इन चीज़ों को बड़ा उछालते हैं। और एक वीडियो बना के तो वो सर्कुलेट की गई जिसमें दिखाया गया कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो बाज़ रोल उसके स्पूल्स जो हैं इसके फेंस के वो उठा के ले जा रहे हैं। वो नेचुरली अब वो वापस आ गए तो पाकिस्तानी जो जवान वहाँ पे थे उन्होंने बारसूरत अपने बॉर्डर की तरफ तो नहीं आने दिया, लेकिन गालिबन अलाइनमेंट का मसला है क्योंकि स्पूल जो हैं वो उनके ख्याल में, तालिबान के ख्याल में, ये अफ़गानिस्तान साइड पे, उनकी साइड पे पड़े हुए थे। तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन बिलाल करीमी, उन्होंने फ़ौरन इत्तला दी कि हम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं
اور اس واقعے کی تحقیقات کے بعد ہم بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے، کیا ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے سیریسلی اس چیز کو لیا۔ اب پاکستان میں بھی لوگ کوشچن کر رہے تھے کہ پاکستان ایک طرف طالبان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، افغان عوام، طالبان کیا افغان عوام کے لیے فکر مند پھر رہا ہے کہ ان کی مشکلات ہیں بڑی، فاقہ کشی، سردی بڑی، کپڑے نہیں ہیں، ادویات کا مسئلہ ہے، ہاسپٹل فنکشنل نہیں ہیں۔ پہلے بھی پاکستان نے افغانیوں کی بہت مدد کی اور آج بھی 30 لاکھ آپ کے ریفیوجیز یہاں پڑے ہوئے ہیں، سو ان کو بجائے اس کے کہ شکر گزار ہوں، یہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے دل آزاری ہوتی ہے۔ لیکن بہر صورت آپ کا ایک ہمسایہ ہے جو کہ دین کے نقطہ نگاہ سے آپ کا اسلامی مسلمان بھائی ہے، آپ اس کو صحیح راستے پہ لانا چاہتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ پرامن طریقے سے گفت و شنید سے ان لوگوں کو سمجھائیں۔ یہاں پہ طالبان کی فورسز ہماری فورسز کے بالکل فیس ٹو فیس سامنے آئیں، لیکن کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ یہ سچویشن ضرور ٹینس تھی، لیکن کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ افغان آرمی سائٹ سے ان کے افغان آرمی کے کوئی ہیلی کاپٹر وغیرہ وہ بھی ایریا کی پٹرولنگ وغیرہ کرتے رہے، لیکن کوئی ایسی انہوں نے کوئی حرکت یا موومنٹ نہیں کی جس سے اس بات کا شائبہ ہو کہ وہ کوئی سچویشن کو مزید خراب کرنا چاہتے تھے۔ فینسنگ جو ہے یہ چونکہ پہلے بھی یہ مسئلہ بنتا رہا، لیکن ہم ہمیشہ اشرف غنی گورنمنٹ کو بھی یہی کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے بارڈر مینجمنٹ کریں۔ اگر آپ کو شکایت ہوتی ہے کہ پاکستان سائٹ سے کوئی دہشت گرد جاتا ہے یا طالبان جا کے ادھر کچھ کرتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں ہمارے ساتھ مل کے ایک افغان بارڈر کا، پاک افغان بارڈر کا تحفظ کرتے کہ آپ بھی چیک رکھیں تاکہ آپ کی طرف سے کوئی نہ آئے اور ہم بھی چیک رکھیں کہ کوئی نہ آئے۔ لیکن افغان گورنمنٹ جو اشرف غنی کی تھی وہ چونکہ بھارت کے ہاتھ میں کھیل رہی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ بارڈر کسی طرح کھلا رہے اور جن دہشت گردوں کو وہ پاکستان میں بھیجنا چاہتے ہیں وہ اسی طرح آتے رہیں، لہٰذا وہ اس گیم کی وجہ سے انہوں نے کبھی تعاون نہ کیا اور بارڈر مینجمنٹ ان کے ساتھ ہو ہی نہ سکی۔ آلموسٹ پاکستان یونیلیٹرلی زبردستی ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو طریقہ ہم اس طرح کھلا نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں اپنے ملک کا تحفظ کرنا ہے۔ ہم نے بڑی محنت سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کنٹرول کی، لہٰذا ہم نہیں چاہیں گے کہ افغان سائٹ سے کوئی آئے۔ ہم نے فینسنگ شروع کر دی اور فینسنگ پہ ان کا احتجاج وغیرہ رہا، لیکن پاکستان نے اس احتجاج کے باوجود اپنا کام جاری رکھا۔ لہٰذا یہ اس وقت بھی کچھ نہ کچھ اس پہ فرکشن رہتی تھی افغانستان کی پہلی گورنمنٹ کے ساتھ۔ اب جو ایشو ہوا اس میں جو طالبان سے، چونکہ پاکستان کے عوام یا ہم لوگ توقع نہیں کرتے کہ طالبان کا بیہیویئر ایسا ہوگا، لیکن ہمیں ان کی ورکنگ سمجھنی چاہیے۔ طالبان جو ہیں وہ بہت ہوموجینس فورس نہیں ہے، ان میں نیچے ان کے لوکل کمانڈر ہیں اور وہ گروپ اپنے اپنے کمانڈروں کو وہ ایک طرح سے ان کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں، اور وہاں ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی سوچ مختلف ہو۔ پھر آپ دیکھیے کہ وہاں پہ یہ جو ابھی کرائسز آ گئیں، کھانے پینے کی اشیاء کی، بینک بند ہیں، پیسہ کوئی نہیں، بری حالت ہے، دنیا کے مرنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کمیونیکیشن وغیرہ ہو نہیں رہی، تو افغان گورنمنٹ خود اس وقت کسی حال میں نہیں کہ وہ اپنی کوآرڈینیشن سارے ایلیمنٹس کے ساتھ کر سکے۔ اس وقت ان کو اپنے عوام کی جان بچانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اس وقت پاکستان ان کو یہ لبرٹی بھی دے سکتا ہے کہ اگر کہیں کوئی غلط فہمی ہوتی ہے تو وہ اس کو بجائے اس کے کہ اس کو اچھالا جائے، وہ طالبان کو موقع دیا جائے کہ وہ اس چیز کو ریزالو کریں۔ لہذا پاکستان نے چونکہ کمیونیکیشن اپنی رکھی ہوئی ہے، ہماری ایمبیسی بھی وہاں فنکشنل ہے افغانستان میں، تو اس وجہ سے یہ طالبان کو بتایا بھی گیا کہ دیکھیے یہ جو ماؤنٹینس علاقہ یہ ہمیشہ سے ہمیں تکلیف دیتا رہے گا، دشوار گزار علاقہ، اس میں سے اسمگلنگ ہوتی رہی ہے، لوگ نارکوٹکس لے کے آتے رہے ہیں، گن رننگ ہوتی رہی ہے، اسمگلڈ گاڑیاں آتی رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ٹیررزم کا بھی مسئلہ ہے ساتھ ساتھ۔ تو اس وجہ سے وہ جھگڑا اپنی جگہ پہ کہ وہ آپ کی الائنمنٹ بارڈر کی کیا ہوگی یا ڈیورنڈ لائن آپ مانتے نہیں مانتے، وہ بات کی باتیں ہیں، لیکن جو امیڈیٹ ایشو ہے کہ ہم اس کے نقطہ نگاہ سے فینسنگ کریں تاکہ دونوں طرف شکایت پیدا نہ ہو۔ اب یہ کہ یہاں پہ جس دن واقعہ ہوا اس دن تو کوئی ایسی بات نہیں کی گئی، پاکستان نے اس دن تو چونکہ ہم مصروف تھے، یہاں پہ اسلامک فارن منسٹرز کی کانفرنس ہو رہی تھی، لہذا اس وقت پہ تو کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ اس ایشو کو کھڑا کیا جائے، لیکن بعد میں پاکستان نے یہ ایشو طالبان گورنمنٹ کے ساتھ ریز کیا، انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ اس پہ بات چیت کی، اور انہوں نے پھر
ہمیں تحقیق کر کے تو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ یہ واقعہ ہوا. بہرحال انہوں نے یہ پاکستان کو اطلاع دی کہ ہم اپنے لوکل کمانڈرز کو کہیں گے کہ بات چیت کر کے الائنمنٹ ڈیسائیڈ کر لیں اور اس جھگڑے کو ختم کریں. اب لوکل انٹیلیجنس چیف جس نے یہ حرکت کی تھی، جو خاص طور پہ یہ اس نے جو بات چیت وہاں پہ کی، جو بڑی آپ کہہ لیجئے کہ ہر جگہ اس کو کنڈیم کیا گیا، وہ اس کے بارے میں بھی طالبان نے بتایا کہ اس نے کسی لیڈرشپ سے کوئی اس پہ ہدایات نہیں لی ہوئی تھی، کوارڈینیشن نہیں کی ہوئی تھی، اور اس شخص کا یہ سارا ایکشن اپنا تھا. سو لگتا یہ ہے کہ اس کے خلاف بھی کوئی تادیبی کارروائی کی جائے گی. انسیڈنٹ کے فوراً بعد طالبان کے ساتھ ہم نے چونکہ ہائیسٹ لیول پہ ایک رابطہ قائم کیا تھا، تو چنانچہ دونوں سائڈز نے اس چیز کے اوپر اتفاق رائے ہوا کہ سچویشن کو فوراً روکا جائے. یہ ہمارے مفاد میں نہیں کہ اس کو خراب کیا جائے. لوکل کمانڈرز کو ہدایت دی اور دوکن کمانڈرز کو دونوں کو کہا کہ آپس میں مل کے طے کریں کہ الائنمنٹس ہیں کیا. سو الائنمنٹ کے ایشوز جو ہیں وہی غالباً وہاں پہ مسئلہ بنے، لیکن وہ میوچلی ابھی ان کو ریزالو کر لیا جائے گا. افغان سائڈ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ الائنمنٹ کی کوارڈینیشن کے لیے اپنے آفیشلز کو فوراً اطلاع دے دیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے دے دی. ایکٹنگ افغان ڈیفنس منسٹر ملا یعقوب، یہ ملا یعقوب جو ہیں یہ ملا محمد عمر جنہوں نے طالبان کی بنیاد رکھی تھی، یہ آرگنائزیشن بنائی تھی، یہ ان کے بیٹے ہیں اور آج یہ ان کے ایکٹنگ ڈیفنس منسٹر بھی ہیں. لہٰذا انہوں نے فوری طور پہ اس جگہ کا وزٹ کیا جہاں یہ فینس کا قصہ ہوا ہے، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ خاصا ناراضگی کا اظہار کیا، اور طالبان اپنے کمانڈرز وغیرہ کو خاص طور پہ سختی سے منع کیا کہ خبردار اس طرح کا واقعہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب وہی ہے کہ آپ دونوں برادر ملک ہیں، آپ کے آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں کسی بھی چیز پہ، لیکن اختلافات دور کرنے کے ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں. لہٰذا یہ نتنے پھلا کے تو تھوڑا اس پہ اکڑ شکڑ دکھانی، یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان نے اچھا کیا کہ آفیشلی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، ریئیکٹ نہیں کیا. ہمارا پہلے بھی یہی پالیسی تھی. ایون اشرف غنی کے وقت میں ہم باوجود اس کے کہ ان کی بہت ہی پروپوگیٹو ہوتے تھے ان کے ایکشنز، اور خاص طور پہ امراللہ صالح کو دیکھ لیں یا حمداللہ محب ہوتا تھا، یہ بڑے ناسور قسم کے لوگ تھے. یہ ان سے زیادہ خبیث اور خناس لوگ تھے نہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ان کو برداشت کیا اور کبھی ایسی بات نہیں کی جو پبلکلی میڈیا میں جس سے کہ تعلقات خراب ہوں. اب یہ کہ 26,000 کلومیٹر 2600 کلومیٹر یہ بڑا رگڈ مشکل علاقہ ہے. 3-4 سال لگ گئے اس بار وائر کو لگانے میں، اور 90% کے قریب کام مکمل ہو چکا ہے. جو آبجیکشنز تھیں وہ دور کی جا چکی ہیں، اور کوئی نئی آبجیکشن ہوگی تو وہ بھی بات چیت سے حل ہو جائے گی. لیکن انشاءاللہ یہ کام امید تو بہت ہے کہ اگلے 2-3 ماہ میں مکمل ہو جائے گا. لیکن اگر تھوڑا بہت وقت آگے لگتا بھی ہے تو تب بھی کوارڈینیشن کا سلسلہ چل نکلا ہے، تو ہوپ فلی اس پہ امید ہے کہ کوئی نیا مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا. یہ میں نے اس لیے سوچا کہ اس پہ میں بات چیت کروں ویڈیو، کیونکہ مجھے بہت سارے میڈیا ہاؤسز نے، مختلف اینکرز نے اس پہ کوشچن پوچھے، اور وہ صورتحال جاننا چاہتے تھے کہ یہ کیوں ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے اس پہ، کیا آئندہ پھر ایسے کی مشکلات آئیں گی. تو وہ ضروری تھا کہ ایک ویڈیو بنا کے تو پورا پیغام، پورے حالات کا پورا تجزیہ جو ہے وہ اپنے دوستوں تک پہنچا دیا جائے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.